मुकदमा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जितने भी अगर कोई मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए वो इस मुकदमे को समाअत फरमाएंगे। मैं बिल्कुल इस मुकदमे को ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे एक हलाली वकील अपने मुकदमे पे बहस करता है। बस आप वक़्त मुझे अनायत फरमाएंगे। बहुत आपने इन दिनों में मुझे मोहब्बतों से नवाजा। आज मैं माजरत चाहूंगा, नारे कम, ताकि मैं अपने वक़्त में इस मुकदमे को पूरा कर सकूं। जितने नौजवान बैठे हैं इस बात को जरूर अपने जहनों में रखिएगा, फिदक है क्या? सबसे पहला सवाल, खजूरों का बाग नहीं था, 7 बाग थे इसके अंदर। ये एक पूरी जगीर थी। तारीख कहती है कि 40 लाख दिनार सालाना आमदनी थी इसकी। ये एक पूरी जगीर थी, एक इलाका था, सिर्फ एक खजूरों का बाग नहीं, इसके अंदर 7 बागात भी थे, इसके अंदर चश्मे भी थे, इसके अंदर जमीनें भी थी। ये इलाका आया कहां से था? जब रसूल ने अली के जरिए से खैबर को फतह किया, अल्लाह के हाथ ने खैबर का दर उखाड़ा, किला कमूज पे इस्लाम का अलम नशब हो गया, खैबर पे इस्लाम का अलम लहराना शुरू हो गया। रसूल वापस मदीने पहुंचे। ये फिदक जो है ये एक पूरी एक पट्टी थी जहां पर यहूदियों के खानदान आबाद थे, कबीले आबाद थे। जब रसूल मदीने पहुंच गए तो जब भी मुसलमानों का काफिला इस पट्टी से गुजर के तजारत के लिए जाता, ये यहूदी खैबर का बदला लेने के लिए उस काफिले को रोकते। उस काफिले में जितने मुसलमान होते उन मुसलमानों को काफिले से अलहदा किया जाता और उन्हें मोहब्बत रसूल में कत्ल किया जाता। रसूल पाक ने दूसरी बार फिर अली को खैबर में भेजा। अली खैबर में एक बार नहीं आए, अली खैबर में 2 बार आए। रसूल ने दूसरी बार फिर मौला अली को खैबर में भेजा। मौला अली खैबर में आए, मौला ने यहूदी अमायदीन को, कबीलों के सरदार को, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके अली ने कहा, मैं भी वही हूं, हाथ भी वही है, तलवार भी वही है। मैं भी वही हूं, हाथ भी वही है, तलवार भी वही है। खामोश इसलिए हूं कि आज उसका हुक्म नहीं, ये चलती है तो अतात मोहम्मद में चलती है। आज मैं सफीर मोहम्मद बन के आया हूं, आज मैं वकील मोहम्मद बन के आया हूं। यहां से मुसलमानों को जो काफिले गुजरते, सिर्फ आप ये तमहीद सुनेंगे, इसके बाद मुकदमे का आप लुत्फ लेंगे। यहां से जो काफिले गुजरते हैं मुसलमानों के, तुम उन मुसलमानों को अमान क्यों नहीं देते? अगर तुम जंग करना चाहते हो, कोई बदला लेना चाहते हो, तुम सारे अपने कबीले इकट्ठे करो, मैं अली जंग के लिए फिर तैयार हूं। अकेला है, अकेला गया है, मैं दोबारा जंग के लिए तैयार हूं। तुम जंग की तैयारी करो, मैं अपने नबी से इजाजत लेता हूं। यहूदी अमायदीन ने अली की वो रोबदार तकरीर सुनी। उन्होंने इकट्ठे होकर मशवरा किया। मशवरे में उन्होंने ये सोचा कि माफी ही बेहतर है। उन्होंने मौला अली से आके माफी मांगी, जो हो चुका वो माफ करे। हम जजिए के तौर पे जितने हमारे सकनी मकानात हैं जिन पे हम रहते हैं, उसके अलावा हमारी फिदक में जितनी भी जगीर है, ये हम मुसलमानों के रसूल को देते हैं, मुसलमानों को नहीं। शाबाश, क्या कह रहे, ये हम देते हैं मुसलमानों के रसूल को। ये जगीर हम मुसलमानों के रसूल को देते हैं। अली ने कहा ऐसे नहीं, तहरीर लिखो। इन्होंने तहरीर लिखी, अली ने इनके दस्तखत करवाए, अपने दस्तखत किए, गवाहों के दस्तखत किए, फिदक की रजिस्ट्री करवाई अली ने।
تحریر لی، رسول کے پاس مدینے پہنچے، قدم رسالت پہ دست الہی آیا، وما ینطقو کی مہر تھی جس ہونٹوں پہ، انہوں نے علی کا ماتھا چوما، علی نے کہا مبارک ہو، معافی بھی مانگی، جگیر بھی دی۔ رسول نے فوری طور پہ اپنے عمل، اپنے لوگ اس فدق کی جگیر پہ بھجوا دیے۔ اسے فدق بھی بولتے ہیں، اسے فدق بھی بولتے ہیں۔ اگر آپ عربی تلفظ میں پڑھیں گے اسے فدق بولیں گے، اردو میں پڑھیں گے اسے فدق بولیں گے۔ مثال دے آپ نے اپنے عمل وہاں بھجوائے، عمل وہاں پہنچ گئے، رسول نے فدق کا قبضہ لے لیا۔ اب اس کی جتنی بھی آمدنی آتی تھی وہ رسول کو آنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے فدق کا بیک گراؤنڈ کہ یہ تھا کیا۔ نوجوان سارے سمجھ گئے ہوں گے اور یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ رسالت امام کو اس سے 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی شروع ہو گئی، لیکن یہ گھر جو بھی آتا تھا اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ رسول فوری طور پہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیت المال میں وہ تقسیم کروا دیتے۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب جو سید بیٹھے ہو ان سے دعا لینے کے لیے پہلے میں اس مقدمے پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ اگر اس فدق میں مسلمانوں کا حق تھا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 11 میں رسول نے دنیا چھوڑی، 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر امت کا حق تھا، امت نے مانگا کیوں نہیں؟ اگر اس جگیر پہ امت کا حق تھا، امت نے کیوں نہیں مانگا؟ اگر امت نے نہیں مانگا، نبی تو جانتا تھا، اس نے کیوں نہیں دیا؟ جبکہ یہ نبی وہ ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا، آدھی رات کو صحابہ اونٹ لے کے مسجد نبی کے دروازے پہنچے، رسالت امام حجرے سے اٹھے، مسجد کے صحن میں آ کے بیٹھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بحرین سے مال آ گیا۔ رسالت امام نے کہا جلدی کرو، مجھے مستحقین کی فرشتے دو۔ چراغ روشن کیا گیا، رسول نے کہا یہ مال جو ہے نا ان مستحقین کے، غریبوں کے اور مساکین کے گھروں میں چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ رات آدھی ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم صبح نہ دے آئیں۔ اتنا کہنا تھا، سنی کتابوں میں لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے مسکرا کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ صبح محمد ہوگا؟ ایک صحابی ایسا ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ صبح میں رہوں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا آپ نے کہا کہ ایک لقمہ بھی کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی کہ نہیں اترے گا۔ رسالت امام نے فرمایا کہ تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن میں رکھ کے کیسے سوچ؟ اب جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، دیکھو گالی یا گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم ختم ہو جائے۔ آپ ہم سے پوچھیں اگر اس فدق میں مسلمانوں کا حق تھا تو جو نبی ایک رات کے لیے غریبوں کا حق نہیں رکھتا اسے 4 سال اس جگیر کو دیا۔ رسالت میں آپ کے پاس وہ جگیر تھی یا قرآن کی آیت آگئی میرا حبیب وآت ذی القربی، میرا حبیب اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ رسالت امام نے بی بی فاطمہ کو بلایا، یہ سنی کتابوں کا حوالہ ہے۔ مجھے مولا کی عزت کی قسم، اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں، 3 سال میں نے محنت کی اس مضمون پہ اور اس کے بعد میں نے ممبر پہ پڑھنا شروع کیا۔ رسالت امام نے بی بی فاطمہ کو بلایا، بی بی فاطمہ کو بلا کے رسالت امام نے یہ فدق جگیر بی بی فاطمہ کے نام کر دی۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس جگیر میں اس بی بی کا حصہ بھی ہوتا۔ رسالت امام نے بسم اللہ اکیلی فاطمہ کو بلایا، وہ آتل فاطمہ، ہاں اللہ نے قرآن میں کہا تھا ایک قریبی عورت کو تھی، عورتیں تھیں قریبی نہیں تھیں، ایک قریبی عورت کو اس کا رسول نے دے دیا۔ حق پہنچ گیا بی بی کے پاس، شریف باپ کی شریف بیٹی، جیسے باپ تقسیم کرتا تھا ویسے ہی جگیر کو تقسیم کرتی گئی۔ اب آپ مقدمہ سنیے گا، مصحف میں نہیں، بہت سال ہو گئے اسے مصحف میں پڑھتے ہوئے، میں بی بی کی جنگ پڑھنے لگا۔ جب رسول کے بعد امت نے تخت پہ قبضہ کیا،
میں نے پہلے ایک مجلس میں کہا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا ممبر علی کے پاس تھا، تخت پہ قبضہ کیا. جب یہ تخت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تو اب دیکھیں کہ حاکم بننا آسان تھا، حکومت چلانی مشکل تھی. یہ تخت پہ بیٹھ تو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تخت پہ بیٹھ تو گئے ہیں، اب یہ امور حکومت چلائیں گے کیسے؟ آخر اتنے خرچے، بیت المال میں خزانہ ہونا چاہیے، جو لشکر بھیجنے ہیں ان فوجیوں کی تنخواہیں ہونی چاہیے، لشکروں کا خرچہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے دعوت اسلام کے لیے نکلنا ہے، تبلیغ کے لیے، ان کا یہ سب کیسے چلے گا؟ اب خود تو اتنے لینڈ لارڈ تھے نہیں، کہ کوئی گھر سے خرچہ کرتا، عادت پڑی تھی جو لیا اسلام سے لیا. اب انہوں نے سوچا کہ کس طرح کریں، پھر مشاورت کے ساتھ یہ طے پایا کہ یہ پتا کرو کہ رسول یہ سارے خرچے کہاں سے کرتے تھے. پتا چلا کہ نبی کی ایک فدق میں جگیر ہے، اس سے آتا ہے 40 لاکھ دینار. انہوں نے کہا کہ وہ اب کس کے پاس ہے؟ پتا چلا کہ نبی اپنی بیٹی کو دے گئے، تو اس کے اب 40 لاکھ دینار جو ہیں وہ بی بی کو آتے ہیں. حاکم نے اپنے بندے بزور شمشیر طاقت کے زور پہ اپنا لشکر بھیجا، وہاں سے بی بی کے عاملوں کو اٹھا دیا اور حکومت نے اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. حکومت نے بذریعہ تشدد جب اس جگیر پہ قبضہ کیا، بی بی کے عامل پہنچ گئے مدینے، انہوں نے آ کے بی بی کو اطلاع دی کہ بی بی فدق پہ قبضہ ہو گیا ہے، لو اب سنو مقدمہ محمد کی بیٹی کا. جب کہا کہ بی بی فدق پہ قبضہ ہو گیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی اس دن اپنا مکنا، اپنی چادر اوڑھ رہی تھی، اور جناب فضہ روایت کرتی ہے کہ اس لمحے جب بی بی چادر اوڑھ رہی تھی، نبی کی بیٹی جلال میں آ کہہ رہی تھی، ہوشیار ہو، اب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے، اب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے. دربار سے 2 دروازے تھے سیدوں کے، ایک جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، ایک وہ دروازہ جو مرکزی دروازے سے آتا تھا. میری انتہائی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ جس دن بی بی دربار میں حق مانگنے کے لیے، حق لینے کے لیے، اس دن بی بی گھر والے دروازے سے نہیں آئی، مرکزی دروازے سے آئی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بطول کب دربار میں آ گئی. مرکزی دروازے سے آئی نبی کی بیٹی. بی بی نے دربار میں آ کے کہا، تم نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ لو آج کے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی شیعہ سنیوں پہلا جرم جو ہو گیا، تاریخ مسلمان کے چہرے پہ یہ اتنا بدنما دھبا ہے جسے کوئی بھی مورخ مٹا نہیں سکا. سب سے بڑا جرم اس وقت کی حاکم نے یہ کیا، آج کے بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق حاکم اس مقدمے کو سننے کا اہل نہیں تھا، کیونکہ بی بی کا مقدمہ اس کے خلاف تھا. اسٹیٹ اس مقدمے کو سننے کی مجاز ہی نہیں تھی. یقیناً کوئی وکیل تو تشریف فرما ہوں گے، اسٹیٹ اس مقدمے کو سن نہیں سکتی تھی. جیسا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے کا کیس آیا، اس نے بینچ چھوڑ دیا، اس نے کہا کوئی اور جج سنے گا، میرا بیٹا ہے. سب سے بڑا ظلم تاریخ میں ہوا، مجرم منصف بن بیٹھا. جس کے خلاف چارج شیٹ تھی، جس کے خلاف بی بی مقدمہ لے کے آئی ہے، جو فریق ہے وہ خود منصف. پہلی غلطی یہ ہوئی چاہیے یہ تھا جب بی بی مقدمہ لے کے آئی، اس مقدمے کو شرعی اعتبار سے، اگر مسلمانوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ورنہ معصوم کے سامنے منہ کھولنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے قوانین کے مطابق بھی دیکھا جائے، اس مقدمے کو قاضی سن سکتا تھا، حاکم نہیں. حاکم خود فریق تھا. یہ بیٹھا ہے، بی بی نے کہا کہ میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. اس نے ایک حدیث پڑھی، سنی کتابوں کے حوالے جتنے کہو گے نا میرے پاس ڈھیر ہیں. اس نے کہا میرے پاس ایک حدیث کا سہارا ہے. بی بی نے کہا وہ حدیث کیا؟ اس نے کہا حدیث یہ ہے
کہ جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں، میرے پاس قرآن کی آیت ہے، معذرت، میرے پاس قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو نبی چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لا نورث ولا نورث، نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، لا ترکنا صدقہ، جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اتنا جملہ کا لو، پہلا سوال سنو مقدمے پہ بی بی کا۔ بی بی بولی، بی بی نے کہا اچھا نبی وارث بناتے نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ بی بی نے کہا تجھے میرے باپ نے بنایا تھا؟ مقدمہ سننا محمد کی بیٹی کا، جگر کا لہو ہے میرا اس مقدمے پہ۔ بی بی نے کہا پہلا سوال، خود مقدمہ لڑی ہے محمد کی بیٹی، خود مقدمے میں بحث کی ہے محمد کی بیٹی نے۔ بی بی نے کہا میرا پہلا سوال میرے مقدمے پہ، تو نے خود ابھی کہا ہے ممبر کہ نبی وارث نہیں بناتے، تو بتا تجھے میرے باپ نے بنایا؟ اس نے کہا نہیں۔ بی بی نے کہا جب تجھے میرے باپ نے بنایا نہیں، چاہیے یہ تھا کہ میرا بابا مجھے کہہ کے جاتا کہ فاطمہ فدق مانگنا نا، تجھے کیوں کہہ کے گیا؟ حاکم پریشان ہوا۔ حاکم نے کہا نبی کی بیٹی تو یہ بتا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ بی بی نے وہی تحریر نکالی جو مولا علی لے کے آئے تھے۔ بی بی نے کہا یہ ہے جن کی وہ ملکیت تھی، یہ ان کے دستخط ہے، یہ نیچے ہے میرے بابے کی مہر، اور یہ ہے نیچے میرے بابے کی تحریر کہ میں یہ جگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں۔ بی بی نے تحریر دی، حاکم نے تحریر پڑھی۔ تحریر پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ عدالت کے قانون کے مطابق اس تحریر پہ گواہ پیش کر۔ دوسری غلطی کر گیا حاکم۔ اب مقدمے کھلیں گے، اب پرانے مقدمات کھل رہے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے ذوالفقار بھٹو کا کیس کھول دیا۔ انہوں نے کہا بے شک بھٹو واپس نہیں آ سکتا لیکن کم از کم عدالتیں یہ فیصلہ کریں گے وہ ظلم ہوا تھا۔ یہ کیس بھی کھلے گا جب آئے گی حکومت بطول کے بیٹے کی۔ اگر فدق کے چور کو پھانسی نہ ہو، مجھے بطول کا فقیر نہ جائے۔ دوسری غلطی کر گیا حاکم۔ حاکم سے دوسری غلطی کیا ہوئی؟ قانون قوانین قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ قرآن کے اعتبار کے مطابق قرآن کی نص موجود ہے، معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا۔ میں حوالہ دیتا ہوں۔ ایک عربی مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا، رسول نے کہا تو گھوڑا بیچے گا؟ اس نے کہا جی۔ رسول نے کہا کتنے میں؟ اس نے رسول سے سودا کیا۔ رسول نے کہا میں دینار لے کے آتا ہوں، میرے حجرے میں پڑے دینار تیری ملکیت، یہ گھوڑا میری ملکیت۔ رسول دینار لینے کے لیے گئے، چند بندے گزر رہے تھے۔ عرب میں گھوڑا ہر بندے کی کمزوری تھا۔ سواری جو عرب میں عام تھی، انہوں نے پوچھا بھائی گھوڑا بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا آیا بیچ رہا تھا، بک گیا۔ کس نے لیا؟ اس نے کہا تمہارے رسول نے۔ بندے آگے گئے، واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ضرور اس گھوڑے میں کچھ صفت ہے جو اس نے اسے کہا۔ فوری طور پہ کہنے گئے پھر وہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا وہ دینار لینے گئے ہیں، میں ان کا انتظار کر۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ دیں؟ اب وہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو سودے سے غرض ہے، تم زیادہ دو تم لے لو۔ انہوں نے دینار دیے، گھوڑا لے کے وہ چلے گئے۔ رسول جب واپس آئے تو وہ عربی دینار گن رہا تھا۔ رسول نے اس سے آ کے پوچھا اسود گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ سعد امام نے کہا جس گھوڑے کا تیرا اور میرا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا سودا ہوا ہی نہیں۔ کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ ابھی نبی چپ تھے، یہاں مسجد کے دروازے سے مؤذن ولایت علی نکلا۔ بلال کا مسجد کے دروازے سے نکلنا تھا۔ بلال نے نبی کو بازار میں کھڑے دیکھا، کہا یا رسول اللہ میرا سردار آپ بازار میں کیوں کھڑے؟ فرمایا بلال میرا اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا ہوا ہے، میں دینار لینے گیا ہوں، اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا، اب یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ تیرا کوئی گواہ ہے؟ اسود نے کہا ہاں مجھے بتا، جب تیرا میرا سودا ہوا کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں، سودے میں تو گواہ ہونا ضروری ہے، گواہ تو تھا ہی نہیں۔ بلال کے چہرے پہ جلال آیا۔ بلال نے اسود میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا محمد نے خریدا۔
میں گواہی دیتا ہوں غلام محمد نے خریدا تھا. اس وقت اس عرابی نے کہا میں کلمہ تیرا نہیں پڑھتا لیکن تیری صداقت کے قصے سنے ہیں, تیری سچائی کے واقعات سنے ہیں. مجھے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہوا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا نہیں, اس نے گواہی کیسے دی؟ رخ رسالت بلال کی جانب ہوا. رسول نے کہا بلال جب تو تھا نہیں تو نے گواہی کیسے دی؟ بلال کے دونوں ہاتھ رسول کے قدموں پہ آئے. بلال نے مسکرا کے کہا میں نے اللہ دیکھا نہیں تھا. تو نے کہا ہے, میں نے مان لیا. تو نے کہا اللہ ہے, میں نے مان لیا. تو یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدا ہے. معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت. قرآن کہتا ہے کہ مریم کی قوم نے مریم سے گواہ مانگا. عیسیٰ بول پڑا میں گواہی دیتا ہوں. قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا, معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں تھی. دوسری بڑی غلطی کر گیا حاکم, اس نے دربار میں نبی کی بیٹی سے گواہ مانگے. بی بی نے کہا چل ٹھیک ہے میں نصاب شہادت کو پورا کرتی ہوں, میری گواہیاں لکھ. اس نے کہا کون تیرا گواہ؟ بی بی نے کہا میرا بیٹا حسن, میرا بیٹا حسین, میرا شوہر علی اور میری کنیز ام ایمن. یہ بی بی نے گواہیاں پیش کی جو بی بی کے مقدمے میں. حاکم نے تھوڑی دیر اس مقدمے کو مشورے کے ساتھ سوچا. بی بی کھڑی رہی. تھوڑی دیر کے بعد دربار سے فیصلہ آیا. فیصلہ یہ آیا کہ ہم اس مقدمے کو خارج کرتے ہیں. بی بی نے کہا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تیرا نصاب شہادت مکمل نہیں, تیری گواہیاں مکمل نہیں. بی بی نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تو نے گواہی دی ہے اپنے شوہر علی کی, اپنے بیٹے حسن کی اور اپنے بیٹے حسین کی. بحیثیت شوہر علی کو اس جگیر میں حصہ ملے گا, لہذا علی بھی اس جگیر میں حصے دار ہے. علی کی گواہی قبول نہیں. حسن حسین ہے تیرے بیٹے, ان کا بھی اس جگیر میں مفاد ہے, لہذا ان کی گواہی بھی قبول ہے. پیچھے رہ گئی تیری ایک گواہ, وہ ہے عورت, اور شریعت محمد میں عورت ایک نہیں دو ہونی چاہیے, لہذا تیرا نصاب شہادت پورا نہیں. یہ کہہ کے مقدمہ ہو گیا خارج. لوگ پنڈی بھٹیاں کے زیر لوگ ہو, میں پنڈی بھٹیاں کی دیواروں پہ بی بی کا جملہ لکھ کے جاؤں. جب انہوں نے کہا کہ مقدمہ خارج ہو گیا, مجھے بی بی کی عزت کی قسم, کتنی بڑی جنگ لڑ کے آئی ہے محمد کی بیٹی. بی بی نے نصاب شہادت واپس لے لیا. بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی. بی بی کے نہ سنیے گا, بی بی کے پاس گواہ تھے, اس نے وہ گواہیاں رد کی. بی بی سلیمان کو پیش کر سکتی تھی, عمار کو پیش کر سکتی تھی, ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی, کمبر کو پیش کر سکتی تھی. بی بی جناب ام ایمن کے ساتھ فضہ کو کھڑی کر سکتی تھی, ام سلمہ کو کھڑی کر سکتی تھی. بی بی کے پاس گواہیاں تھیں, لیکن بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی. گواہیاں کیوں نہیں بدلی؟ لو سننا, بی بی کتنی بڑی جنگ جیت کے آئی ہے. بی بی نے گواہیاں اس لیے نہیں بدلی, قرآن کی اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی مومن کو جھوٹا کہے, سنیے گا اطمینان سے سنیے گا, اگر کوئی شخص کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بنتا ہے فاسق قرآن کے اعتبار سے. اگر کوئی مومن سچا ہو اور کوئی اس پہ جھوٹ کا الزام لگا دے, قرآن کہتا ہے یہ فاسق ہو گیا, اس نے مومن پہ جھوٹ کا الزام لگایا. فاسق کی سزا کیا ہے؟ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے, پڑھا نہیں سکتا. فاسق نکاح نہیں پڑھا سکتا. فاسق طلاق میں اور نکاح میں گواہ نہیں ہو سکتا. فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا. یہ ہے فاسق کی سزا. نماز پڑھ سکتا ہے, پڑھا نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی آیت کو معاذ اللہ جھوٹا کہے, وہ فاسق نہیں بنتا, وہ کافر بنتا ہے. کافر نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ پڑھا سکتا ہے, نہ کافر کا عقیدہ رہتا ہے, نہ کافر کا کلمہ رہتا ہے. لو سنو بی بی کا مقدمہ. بی بی نے گواہیاں واپس لے لی, بی بی نے گواہیاں بدلی نہیں. بی بی نے گواہیاں کیوں نہیں بدلی؟ اگر بی بی گواہی بدل دیتی, بی بی سلیمان کو پیش کر دیتی, بی بی ابو ذر کو پیش کر دیتی. اگر حاکم انہیں جھوٹا کہتا تو حاکم بنتا تھا فاسق. بی بی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی, میں نے علی کو پیش کیا ہے, اور نبی کی حدیث ہے القرآن و علی و علی ما القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. بی بی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی, میں نے حسن کو پیش کیا. رسول نے کہا الحسن منی وانا من الحسن, حسین
الحسین منی وانا من الحسین. بیوی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی, میں نے علی کو پیش کیا ہے, میں نے حسن کو پیش کیا ہے, میں نے حسین کو پیش کیا ہے. تو نے مومن کو نہیں جھٹلایا, تو نے قرآن کو جھٹلایا ہے. میں تجھے فاسق نہیں کرنے آئی, میں تجھے کافر کرنا ہے. میں تجھے فاسق نہیں کرنے میں تجھے کافر کرنے میں تیرے چہرے سے وہ نقاب اٹھانے آئی ہوں جس اسلام کے پیچھے تو چھپا ہے. لو قرآن منبر پہ لے کے آؤ. حاکم کے اس مقدمے کے بعد بحیثیت قرآن میں قرآن سے ثابت کروں گا وہ ہو گیا کافر. دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ بیوی نے کہا میں گواہیاں نہیں بدلوں گی. بیوی نے وہیں پہ دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. بیوی نے کہا تو نے میرا پہلا مقدمہ خارج کیا, میں دوسرا مقدمہ دائر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک بیٹی بن کے باپ کی جگیر میں حق لینے آئی ہوں, مجھے میرا حق دے. حاکم کے چہرے پہ زردی موت کی آگئی. حاکم نے کہا بطول میں نے تجھے کہا ہے کہ میرے پاس قرآن کی آیت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ولا نورث, جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ نبی نہ ورثہ بناتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں, جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. حاکم نے قرآن کی آیت پڑھی, بیوی کے چہرے پہ نقاب. بیوی نے جلال میں آ کے کہا تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, میں تجھے حدیث سنا دیتی ہوں. جب اس نے کہا میں تجھے حدیث سناؤں, اس نے کہا تو حدیث سنا. بیوی نے کہا میں تجھے حدیث سناتی ہوں. رسول نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ میری جگیر میں حصے دار ہے, میری بیٹی فاطمہ میری مالک ہے. اس نے کہا نا نا نا, میں پھر تمہیں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کہہ کے گئے تھے, نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. جب حاکم نے حدیث بدل کے پڑھی, بیوی نے کہا چل تو حدیث پڑھا, میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہوں. اس نے کہا پڑھ قرآن کی آیت. بیوی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُلْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں اولاد اور رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے. حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں دوسری قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہوں. وَلَكُلْ إِنسَانٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ. جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں عورت کا حصہ ہوتا ہے. حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں قرآن کی تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں. وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد, ہم نے نبی کو نبی کا وارث بنایا. اگر وہ وارث ہو سکتا ہے میں اپنے بابے کی وارث نہیں ہو سکتی. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بیوی نے کہا میں آخری آیت پڑھ دیتی ہوں. 40 آیتیں دربار میں بیوی پڑھتی گئی. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا, بیوی بدل بدل کی آیت پڑھتی گئی. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا, بیوی بدل بدل کی آیت پڑھتی. جب 40 آیتیں بیوی نے پڑھ لی, حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. اس نے کہا میں حدیث پڑھتا ہوں, تو قرآن کیوں پڑھتی ہے؟ بیوی نے کہا بس میں تیرے منہ سے یہی سننا چاہتی تھی, تو وہی نہیں جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو. تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے, تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے. اب میں قرآن پڑھتی ہوں, تمہیں موت کیوں آ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں نہ قرآن کافی ہے نہ تمہیں حدیث کافی. اس وقت بابے نے کہا تھا حدیث لکھ لو, تو نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی. اب میں قرآن پڑھ رہی ہوں, اب قرآن کیوں نہیں سنتا؟ چہرے سے نقاب اتار کے آئی ہے محمد کی بیٹی, جنگ جیت کے آئی ہے دربار میں, بغیر تلوار کے قتل کر کے آئی ہے محمد کی بیٹی. قیامت تک کے لیے امت کے سامنے چہرے کو واضح کر کے آئی ہے. آج بھی جو بندہ شیعہ ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیوں شیعہ ہوا؟ بی بی کا حق. قبلہ مبلغ اعظم نے قاضی سعید الرحمان کو شیعہ کیا تھا. قاضی سعید الرحمان علوی کو قبلہ مبلغ اعظم اللہ اسماعیل اللہ مقامہ نے ایک مناظرے پہ شیعہ کیا, اور قاضی سعید الرحمان بعد میں شیعہ ممبر پہ مجالس پڑھتے رہے. قاضی سعید الرحمان نے خود اپنی کتاب میں لکھا
کہ جب میں مبلغ اعظم سے مناظرہ کر رہا تھا، مناظرے کا موضوع تھا حق کے بطول، کہ دربار گئی تھی، حق ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ قاضی سعید الرحمان کہتا ہے بھرا ہوا تھا مجمع، مبلغ اعظم اسماعیل صبح سے لے کے شام تک مجھے دلیلیں دیتا رہا، میں دلیل کی رد پیش کرتا رہا، کبھی میں راوی جھٹلا دیتا، کبھی میں حدیث کو غیر مستند کہہ دیتا۔ یکدم قبلہ مبلغ اعظم جلال میں آ کے اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن لیا، دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لی، قاضی سعید الرحمان کے سر پہ قرآن رکھا، بغل میں صحیح بخاری دی، منہ کعبے کی طرف کہا قاضی سعید تیرے سر پہ قرآن ہے، بغل میں محمد کی حدیث ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، اتنا بتا دربار گئی تھی، صرف کہہ دے بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، میں تجھ سے بحث نہیں کروں گا، میں مناظرہ ہار کے چلا جاؤں گا۔ قاضی سعید کہتا مجھے محمد کی رسالت کی قسم ہے، میرے سر پہ قرآن تھا، ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال ہے میں کہہ دوں، نہیں بنتا تھا حق، میں کہہ دوں گا، میں مناظرہ جیت جاؤں گا، لوگ مجھے کاندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اس نے شیعوں کے مناظر اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا، جو زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ہارا، میں اسے ہرا دوں گا۔ قاضی سعید کہتا میرا دماغ یہ سوچ رہا تھا میں کہہ دوں، نہیں گئی تھی، میں کہہ دوں، نہیں بنتا تھا۔ قاضی سعید منبر پہ قسمیں کھا کھا کے کہتا رہا، اس نے کہا مجھے بطول کی چادر کی قسم ہے، میں نے کہنے کے لیے آنکھیں بند کی، مجھے مجمع میں محمد نظر آ گیا، سر پہ امامہ کوئی نہیں تھا، زلفیں کھلی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہا تھا قاضی سعید میری بیٹی کو جھوٹا نہ کہتا، میری بیٹی کو جھوٹ، قدموں میں گر گیا، رو گیا تھا۔ رو پڑا قاضی سعید، قدموں میں گر کے کہنے لگا مولوی اسماعیل گئی تھی۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل چیخ مار کے روئے، رو کے کہا مجھے اتنا بتا جب واپس آئی تو حالت کیا تھی؟ مر سکتے ہیں بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے، کٹ سکتے ہیں۔ جب واپس آ رہی تھی دربار سے، مدینے کی عورتیں پوچھ رہی تھی فاطمہ حق مل گیا؟ دیواروں کے سہارے لیتے اپنی حویلی میں آئی ہے، جتنی دیر زندہ رہی پھر بابے کو یاد کر کے روتی رہی۔ باپ خدا نہ کرے اللہ ہر اولاد پہ باپ کا سایہ رکھے، باپ مر جائے ماں اولاد پال لیتی ہے، دعا کیا کرو کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں نہ مر جائے۔ اولاد چھوٹی ہو نا مولوی صاحب ماں مر جائے، باپ سے اولاد پالی نہیں جاتی۔ جب بطول نے دنیا چھوڑی حسن بھی چھوٹا تھا، حسین بھی چھوٹا تھا، وہ فاتح خیبر علی جو صرف خوف خدا میں رویا کرتا تھا، ایک دن رسول کی قبر پہ گیا، میاں صاحب سر سے علی نے امامہ اتارا، قبر رسول پہ رکھ کے کہنے لگا تو ساری زندگی جو کہتا رہا میں کرتا رہا، مجھے اتنا بتا میں بیٹے چپ کرواؤں یا بیٹیاں چپ کرواؤں؟ میں مسجد میں جاتا ہوں میرے بیٹے روتے ہیں، میں گھر جاتا ہوں میری زینب روتی ہے، اور نبی ہوگا نبی میں کہاں چلا جاؤں؟ بطول نے کہا تھا بابے کے بعد یا علی میں نے سنا ہے سلیمان سے جب سے میرا بابا چلا گیا ہم اتنے غریب ہو گئے ہمیں سلام کوئی نہیں کرتا۔ علی رو کے کہنے لگا بطول تو کہتی ہمیں سلام کوئی نہیں کرتا، ہم اتنے غریب ہو گئے میں سلام کرتا ہوں مجھے سلام کوئی نہیں کرتا۔ آنکھیں بدل گئی محمد کی امت، ظلم کیا مسلمانوں تم نے نبی کے خاندان پہ، دھوکہ کیا تم نے اپنے نبی کے خاندان سے،
جس بیٹی کے بیٹے اٹھا اٹھا کے تمہیں بازاروں میں دکھاتا رہا ہے، گھوڑے سے گرایا ہے تمہیں بطول کا بیٹا، ہم سے کہتے ہو انصاف کیا کرو، تم نے چادر اتاری ہے محمد کی بیٹی کی۔ ہر باپ کو بیٹی پیاری ہوتی ہے، اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا، اتنا دین پہ خرچہ علی کی بیٹیوں کا۔ جب کوفے میں شاہی تھی میرے مولا علی کی، تو مولا نے حسن کو خط لکھا، حسن مجھے بتا میری زینب اب بھی روتی ہے؟ حسن نے واپسی خط کا جواب دیا، بابا چپ نہیں کرتی۔ مولا نے خط لکھا، مولا نے کہا حسن بہن کو لے کے کوفے آ جا، یہاں بابے کی شاہی دیکھے گی، مدینے کی غربت بھول جائے گی۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں معافی مانگ کے۔ مولا نے خط میں تحریر لکھی، حسن جب کوفے آنا مقصود ہو، اس سے چند دن پہلے وہ اونٹ جو میں نے بچپن سے پالا ہے اسے گھر لے کے جانا، اسے گھر کے صحن میں بٹھا کے پردے کے ساتھ میری زینب کو اونٹ میں بیٹھنا سکھا۔ تمہیں زینب مدینے سے کوفے لے کے آنی ہے، میری زینب آج تک اونٹ پہ بیٹھی نہیں ہے، میری زینب کو اونٹ پہ بیٹھی۔ اور جس دن آنا تھا نا میاں صاحب، بی بی نے میرے باپ علی نے مجھ پہ کرم کیا، سخی نے عطا کی، میں نے کوفے میں علی کے گھر میں کھڑے ہو کے علی کی شہادت پڑھی۔ جب بیٹیاں آ رہی تھی نا کوفے میں، اس دن مولا نے کوفے میں اعلان کروایا تھا آج کسی عورت کا بچہ بھی چھت پہ نہ آئے۔ کوفے والوں گلیاں خالی کرو، میری بیٹی آ رہی ہے۔ جب بی بی کا اونٹ رکا ہے اس وقت علی نے قریب آ کے کہا زینب تھک تو نہیں گئی؟ وہ کہتی کیسے تھکتی، حسن ساتھ تھا، حسین ساتھ تھا۔ علی نے بی بی کی ہماری کے قریب آ کے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، تھوڑا سا پردہ کر کے علیہ علیہ یا زینب ہو، زینب تھوڑا میرے قریب آ۔ بی بی کا رخ بابے کے چہرے کے قریب آیا۔ مولانا کا زینب ایک دفعہ اپنا سر ہماری سے باہر نکالا، بی بی نے سر ہماری سے باہر نکالا۔ سیدہ زینب کی آنکھیں بند تھی، علی روکے کا زینب آنکھیں کھول، یہ کوفے کا صدر بازار ہے، یہ کوفے کا مین چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہے، یہ کوفے کے بازار ہے۔ چیخ مار کے روئی بطول کی بیٹی، روک گلی جمیل دکھانی ہے بیٹوں کو دکھا، حکومت دکھانی اپنے حسن کو دکھا، اور میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، میں نے کوئی کوفے آنا ہے۔ علی نے روکے گا زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی۔ آنکھیں کھول میری بیٹی، لے کے آ گیا علی گھر، لوہے کا جگر تو نہیں، آئے تو رونے ہی ہونا، جملہ سننا، آئے ہائے ہائے میاں صاحب کہہ رہے رہ تو 2 ہی دن گئے، مہمان تو بٹولوں کا بیٹا 2 دن کا۔ لے کے آئے نا جب مولا علی گھر میں، مولا گھر میں لے کے گیا، کوفے کی عورتوں نے علی کا دروازہ گھیر لیا، یا علی ہم نے سنا تیری بیٹی آئی ہے۔ فرمایا ہاں یا علی مدینے کی کچھ عورتیں جن کی شادی کوفے میں ہوئی ہے وہ بتاتے زینب قرآن بڑا اچھا پڑھتی ہے، یا علی اگر تو کہے تو ہم تیری زینب سے قرآن سنیں، مولوی صاحب مجھے بی بی کی عزت قسم کتابیں لکھتی ہے۔ علی نے دیکھے گا تو اندر آ جا، تو بھی آ جا۔ چند عورتوں کو علی نے دروازے پہ روک دیا، جنہیں دروازے پہ روکا انہوں نے کہا یا علی ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا؟ علی نے کہا تو 1 ہفتے کے بعد آنا، تو 1.5 ماہ کے بعد آنا، تو 3 ماہ کے بعد آنا۔ جب انہیں مدت بتائی وہ علی کے قدموں میں گر گئے، یا علی ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی ہمیں موقع دینا دے، ہمیں ایک بار اپنی بیٹی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیتا؟ چیخے مارتا مارتا علی دروازے پہ بیٹھ گیا۔ علی کا دروازے میں بیٹھنا تھا، زینب تڑپی، رو کر فضا جا پوچھ جا کے میرے بابے علی سے، میرا بابا کوفے کا شاہ ہے، شاہنشاہی میرے بابے کی ہے، اب پوچھ میرا بابا کیوں رو رہا ہے؟ بی بی فضا نے آ کے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رو کہتی او کائنات کا وارث مولا مجھے بتا بیٹی آئی ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ علی رو کے کہا یہ عورتیں ضد کر رہی ہے جانے دے، میں انہیں اندر نہیں جانے دے سکتا۔ بی بی نے
روکے گا جب باقی چلی گئی انہیں بھی جانے دے، کون ماتمی ہے جو جملہ برداشت کرے گا؟ علی نے روکے گا فضا میری مجبوری ہے، ان کے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں، ان کے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں، میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے بطن میں بیٹا ہو، نظر میری زینب کے چہرے پہ چلی جائے، آؤ پوچھو یا علی آج زینب کی اتنی پرواہ اس وقت کہاں تھا جب شام کے بازار میں رو رو کے کہہ رہی تھی ایک چادر دے دو، میں علی کی بیٹی ہوں، بازار عبور کر کے چادر واپس کر دوں گی۔ اجروں کو ملال اکٹھے ہو رہے ہیں کربلا میں حسین کے قاتل۔ آج 8 محرم قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں، روز ایک نیا دستہ بطور کا گھر اجاڑنے کے لیے آتا ہے، قاتل اکٹھے جنگل میں، تنہا بیٹھا ہے محمد کا بیٹا، قاتل آنے شروع ہو گئے۔ آج 8 محرم، گھوڑوں کا شور، نیزوں کی آوازیں، سواروں کے کہکے، ٹاپوں کی آوازیں، جو ماں کی قبر پہ آدھی رات کو جاتی تھی اس بی بی نے سب کچھ خیمے میں بیٹھ کے سنا۔ روکے گا اما بزا میرے حسین کو بلو، مولا حسین آئے، بی بی زینب نے سامنے بٹھا کے کہا حسین 8 محرم ہے، یہ شور کیوں ہے؟ حسین قاتل کا نام آنا تھا، اٹھی مر صاحب اپنی چادر سے بھائی کے آنسو صاف کیے، رو کہ تو نہ رو، اس پردیس میں تیرا لگتا کوئی نہیں، کسی کو تو بھی بلا۔ حسین رو کے کہا زینب جو لگتے تھے وہ بلا لیے، ایک ہے نام اس کا سعید ہے، رہتا وہ بصرے ہے، بلا میں اس لیے نہیں رہا، ڈھیر ساری بہنوں کا اکیلا بھائی، بیوہ ماں کا واحد سہارا ہے، ہو سکتا ہے میں بلاؤں، توجہ میری طرف کرو، ہو سکتا ہے میں بلاؤں، بہنیں آنے دیں یا نہ آنے دیں، ماں آنے دے یا نہ آنے دے، جب کہا نا ڈھیر ساری بہنوں کا، ڈھیر ساری بہنوں کا، ڈھیر ساری بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، اٹھ کے حسین کا ماتھا چوم کے کہنے لگی اکبر سے پیارا تو نہیں؟ تو جنگل میں اکبر لے کے آیا ہے۔ حسین بولا حسین تو خط لکھ، نیچے حوالہ میرا دے، شریف ماں کا بیٹا ہے، میرا سنے گا، وطن چھوڑ کے آ جائے گا۔ حسین نے خط لکھ دیا، بی بی کا حوالہ لکھا، حسین نے خط بند کیا، قاصد کے حوالے کیا، حسین نے کہا یہ لے خط، بصرے چلا جا، آج ہے 8 محرم، کوشش کرنا 10 محرم کی عصر سے پہلے اگر سعید آئے تو ٹھیک، ورنہ تو واپس آ جا۔ پنڈی بٹیاں کے شیعہ سنیوں، قاصد نے خط لیا، خط لے کے اپنے امامے میں رکھا، گھوڑا دوڑایا، بصرے پہنچا، ادھر کربلا میں اکبر کی اذان شروع ہوئی، ادھر قاصد کا گھوڑا بصرے، لوگوں سے پوچھا سعید کا گھر، اس بازار میں سعید کا گھر، دستک دی، دروازہ کھلا، خوبصورت جوان، خوبصورت داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ علی کی ولایت، باہر کھڑا قاصد دیکھا، منن تو کون ہے تو؟ قاصد نے رو کے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام آیا، روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، میرے مولا حسین کا، میرے بادشاہ حسین کا، میرے وارث حسین کا،
بطول کے بیٹے حسین کا، اکبر کے بعد حسین کا، مدینے والے حسین کا، مدینے والے حسین کا، مدینے سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ کربلا۔ کربلا کا نام آنا تھا، گھوڑے کی لگام چھوڑی، چاند کا پیچھے رہا، میرا مولا کربلا۔ ہاں، کب سے؟ فرمایا 2 محرم سے۔ قاصد نے بسم اللہ پڑھ کے امامے سے خط نکالا، یہ بادشاہ کا خط ہے۔ سعید نے خط پڑھا، خط کھولنے لگا، قاصد نے گھوڑے کی زین چھوڑی، قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، بی بی کی عزت کا واسطہ، گھر جا کے کھولا، بازار میں نہ کھول، خط گھر جا کے کھولا۔ یوں خط لیا، گھر کے اندر جا رہا تھا، دروازے پہ پہنچا، خیال ہے واپس آیا، بھائی ناراض نہ ہونا، میں جلدی میں پوچھ نہ سکا، گھوڑے سے اتر، تجھے پانی پلاؤں؟ جب میں پانی پلاؤں، قاصد ہو کہتا کیسے پیوں؟ حسین کی سکینہ پیاسی، کس انتظار میں ہو؟ آج تو 8 محرم ہو گئی ہے، اجڑ تو گیا ہے گھر بطول کا، کیسے پیوں؟ حسین کی سکینہ پیاسی، اترنا گھوڑے سے، تھوڑی دیر آرام کر۔ قاصد نے کہا میں جا رہا ہوں بصرے کے مرکزی دروازے پہ، انتظار کروں گا تیرا، اگر تو آ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں نے 10 کی عصر سے پہلے واپس پہنچنا۔ قاصد چلا گیا، سعید ہاتھ میں خط، سوچ رہا ہے حسین، کربلا، سکینہ پیاسی، 10 محرم کی اثر، کہانی کیا ہے، ہو کیا گیا ہے، ماجرا کیا بن گیا ہے۔ گھر کے اندر آیا، مصلی پہ بیٹھی تھی تہجد کی نماز کے لیے، ماں رو کے علی سعید، جی اماں، سعید کون تھا؟ اماں قاصر، سعید کس کا؟ اماں مولا حسین کا، حسین کا نام آنا تھا۔ ماں مصلی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہنے لگی تیرے اکبر کی خیر ہو، تیرے سجاد کی خیر ہو، تیرے قاسم کی خیر ہو، تیرے اون و محمد کی خیر ہو، تو نے نوکروں کو یاد کر لیا، حسین کا نام آیا۔ سعید کی بہنوں نے اپنے اپنے کمرے چھوڑے، ماں کے قریب آ کے کہتی اماں ہو سکتا ہے اکبر کی شادی ہو سکتا ہے قاسم کی شادی ہو سکتا ہے قاسم کے سر پہ سہرے سجانے ہو۔ اماں جب آخری بار مدینے گئی تھی، ہم نے سکینہ سے کہا تھا جب بھائی دلہا بنے کنیزوں کو بلانا ضرور۔ اماں سکینہ نے وعدہ پورا کر دیا، اماں اکبر دلہا بن رہا ہوگا، اماں حسین کے اکبر کی شادی ہوگی۔ شاباش، علی کی بیٹیاں تیرا پرسہ قبول کرے، اور محمد کی بیٹیاں تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول کرے۔ بہنوں نے سعید کو گھیرے میں لیا، ماں نے کہا جلدی کھول خط، ماں بھی خوش، بیٹیاں بھی خوش، یقین ہے کہ اکبر کی شادی ہے۔ سعید نے خط کھولا، جلدی سعید پڑھنا کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماں کا ماتھا دیوار پہ آیا، رو کہتی پھر اجڑ گئی بطول کی حویلی۔ ابھی تو علی کا شہادت نہیں بھولی، ابھی تو بطول کے پہلو کے زخم نہیں بھولے، ابھی تو سیدوں کے گھر سے حسن کا جنازہ نکلا تھا۔ ماں نے کہا سعید خط جلدی پڑھ۔ سعید نے لکھا اماں، حسین نے کہا سعید میں 28 رجب سے وطن چھوڑ کے عراق آ رہا تھا، میں مکے پہنچا، مسلمانوں نے مجھے حج نہیں پڑھنے دیا، سعید میں نے بدے حرام توڑ دیے، سعید میں 2 محرم کا کربلا کے جنگل میں آ گیا ہوں، سید کل 7 محرم سے اس امت نے میرا پانی بند کر دیا ہے، سعید میں بہتے دریا پہ پیاسا بیٹھا ہوں،
سعید ہو سکے میری مدد ہوا. اتنا جملہ کا سعید نے خط بند کیا. ماں نے روکا سعید جلدی کر, تجھے دودھ اس وقت بخشوں گی جب سن بیٹھوں گی تیری لاش پہ گھوڑے دوڑے. سعید جا رہا تھا, سعید کی چھوٹی بہن نے سعید کے کرتے میں ہاتھ ڈالا, رو کے کہنے لگی حسین کی غربت کا واسطہ جلدی نہ کر, کوئی چیز خط کی پچھلی جانب بھی لکھی ہے. سعید نے خط کی دوسری جانب کی بی بی زینب کی مہر پہ نظر پڑی. سعید ماں کے گلے لگ گیا, رو کے کہا اماں اجڑ گئے, حسین اکیلا نہیں آیا, علی کی بیٹیاں, بطول کی بیٹیاں. حوصلہ. اماں اجڑ گئے, اماں اجڑ گئے کربلا والے سید, اجڑ گئی بطول کی حویلی. سعید اکیلا نہیں, اماں زینب ساتھ آ گئی ہے. اماں وہ ساتھ کیوں آ گئی؟ اتنا جملہ کا ماتمیوں مجھے جملہ معاف کر دینا. جب سعید نے کہا نا زینب ساتھ آئی ہے, ماں نے سعید کا ہاتھ پکڑ کے روکا. خط میں کہیں یہ نہیں لکھا عباس آیا کہ نہیں آیا. سعید نے کہا اماں بس یہ تحریر ہے, مجھے جانے دے. سعید کمرے میں گیا, دروازہ کھولا, میری بہنوں بیٹیوں. تھوڑی دیر پہلے گھر سے باہر نکلا, کمرے سے سعید کی زوجہ پلنگ کے اوپر, عروسی لباس. اب جو پہنچا پٹی موت کی, سیاہ لباس, زمین پہ بیٹھ کے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہی تھی. سعید نے رو کے کہا کہیں میرے جانے کا غم تو نہیں کر گئی. روکا تھی سعید دروازے پہ دستک ہوئی تو باہر گیا. میں کمرے میں بیٹھی تھی, میرے کمرے میں ایک کالے برقے والی بیوی آ گئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے. رو کے کہا تھی سعید کو روکنا نا, میری بیٹیاں جنگل میں اکیلی بیٹھی ہے, میری بیٹیاں جنگل میں اکیلی بیٹھی ہے, میری زینب انتظار کر رہی ہے, سعید کو روکنا نا. تڑپ گئے. جلدی سے اس نے جنگ کا سامان اٹھایا, جاتے ہوئے اپنی زوجہ سے کہنے لگا سن, میری ماں کی خدمت کرے تو ٹھیک, ورنہ اپنے گھر چلی جا, میں نے واپس نہیں آنا. سعید کے قدموں میں گر کر کے سعید شرم نہیں آتی, میری چادر زینب سے قیمتی ہے. پڑا نہیں خط میں حسین کی بہن آئی ہوئی ہے. سعید نے کہا مرحبا. گھوڑے کی زین پہ سعید اور سعید کی زوجہ. سعید آیا, سعید نے گھوڑا دوڑایا, منہ کربلا کی طرف کیا. رو کر کے چل میں پڑھاؤں زمین کی طرح پہ تو نے کھینچ لی ہے. ادھر سعید نے گھوڑا دوڑایا, بس میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. ادھر سعید گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا سعید کے گھوڑے کے پہلے قدم کربلا کے جنگل میں آئے. کربلا کے جنگل میں سعید کے گھوڑے کا آنا تھا. پیچھے بیٹھی سعید کی زوجہ رو کے کہتی ہے سعید گھوڑا تیز دوڑا, سعید گھوڑا تیز دوڑا. سعید دیکھ کے لگا جانور ہے مر جائے گا. رو کہتی مرتا ہے مر جانے دے. جب سے اس جنگل میں آیا ہے ایک آواز آ رہی ہے, حال من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. سعید یہ کہیں بطول کا بیٹا تو نہیں. سعید نے گھوڑا تیز دوڑایا, چند قدم آگے گیا, سعید کی زوجہ گھوڑے سے گر گئی. سعید نے روکا گر کیوں گئی ہے؟ روکا دی سعید تو گھوڑا دوڑا, تو گھوڑا دوڑا. سعید نے کہا ہوا کیا؟ روکا دی سعید تو گھوڑا دوڑا رہا تھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہی برقے والی بیوی تیرے گھوڑے کے پیچھے دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی سعید تو کہ گھوڑا تیز دوڑا. سیمر حسین کے سینے پہ آ گیا, میرے حسین کی گردن پہ ضربے چلنی شروع ہو گئی. سعید غریب بچا, سعید حسین بچا. سعید گھوڑا جلدی کر. سعید بطول رو رو کے کہہ رہی ہے. ادھر سعید زینب کے خیمے کے دروازے پہ آیا. بی بی زینب نے رو کے کہا سعید میں تیری جنت کی ضامن ہوں, جلدی کر, میرا حسین بچا. سعید گیا, حسین سجدے پہ تھا. سعید نے رو کے کہا او بطول کا بیٹا مجھے بتا تیرا علموں والا غازی کہاں گیا, تیرا عباس